अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने पेशावर के अंदर 3 रोज़ पहले जिस मदरसे में धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मासूम बच्चे जो तालिब इल्म थे वो शहीद हुए थे, उनका उस मदरसे का दौरा किया है और मदरसे के तलबा से जनरल कमर जवेद बाजवा ने मुलाकात की है और इसी तरह से हस्पताल के अंदर मौजूद ज़ख्मी बच्चों की इयादत भी की है। जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि दुश्मन दहशत गर्दी के ज़रिए से पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद करना चाहता है। इससे पहले 2014 के अंदर पेशावर ही के अंदर एक फ़ौजी स्कूल पर हमला किया गया था जिसमें बच्चों को शहीद किया गया। जनरल कमर जवेद बाजवा ने मदरसे के तलबा को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान की फ़ौज दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन कर रही है, दहशत गर्दों का सफाया किया जा रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जंग जीत रहा है, जिसके नतीजे में भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्द निहत्ते शहरियों पर हमले करना चाहते हैं, मासूम बच्चों को शहीद करना चाहते हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के इन नज़ाइम को कामयाब नहीं होने देगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर भारत एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की लहर पैदा करना चाहता है। कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों की बाक़ियात के ख़िलाफ़ अब अफ़गानिस्तान की सरहदों से मुत्तसिला इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और दीगर जगहों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के मराकज़ तबाह कर चुके हैं और इस वक्त भी ऑपरेशन गुज़श्ता 3 महीनों से जारी है और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो उनके सहूलतकार हैं उनको पकड़ने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर पार्लियामेंट पर हमले का केस था जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन जमातें उनकी हुकूमत को गिराने के लिए मन घड़त इल्ज़ामात लगा रही हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा ले रही हैं, लेकिन उन्हें NRO नहीं दिया जाएगा। इन करप्ट चोरों को सज़ाएँ दी जाएंगी और इनका एहतसाब किया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन पाकिस्तान से है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातें हुकूमत के मुखालिफ तहरीक तो चला रही हैं, लेकिन हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अंदर वो भारतीय बयानिए को प्रमोट करने का सबब बन रही हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं गुजरांवाला के अंदर एक जलसा हुआ था जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद और दीगर पाकिस्तान के अहम इदारों पर, हसास इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप जानते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से सर्टिफाइड मुजरिम हैं और उनकी वापसी के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब नाज़रीन, नवाज शरीफ की जो जमात के लोग हैं जिनमें साबिक स्पीकर अय्याज सादिक भी हैं, उन्होंने भारत की हिमायत में और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है। अय्याज सादिक ने कौमी असम्बली में कहा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था तो उनको पाकिस्तान ने इस वजह से रिहा किया था क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता था। गोया कि भारत के हमले के खौफ से पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया था, लेकिन उनकी जमात यानी अपोजिशन इसकी मुखालिफ थी। नाज़रीन, आप जानते हैं पहली बात तो ये है कि जो ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो हसास नौयत की होती हैं, उनके जो फैसले हैं उनको मीडिया के सामने या दुनिया के सामने नहीं बताया जाता है। वो खुफिया मुलाकातें होती हैं, खुफिया फ़ैसले होते हैं, वो रियासत के फ़ैसले होते हैं। लेकिन अय्याज सादिक ने उस खुफिया मीटिंग और रियासत के फ़ैसलों को सरेआम करके दरअसल भारत के बयानियों को प्रमोट किया है। यही वजह है नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। आप भारत के तमाम मीडिया चैनल्स को उठाकर देख लें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अय्याज सादिक के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखिए पाकिस्तान भारत के हमले से डर गया और अभिनंदन जो एक उनका
پائلٹ تھا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اسے رہا کر دیا گیا۔ حالانکہ ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ابھینندن کو حملے کے ڈر سے رہا نہیں کیا بلکہ جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا ہے تاکہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہوں، اور بھارت کو دنیا کے سامنے پاکستان نے رسوا کیا تھا کہ پاکستان پر بھارت حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان نے بھارت کے 3 جہاز مار گرائے، ان کے پائلٹ کو ایک پائلٹ مارا گیا اور ایک پکڑا گیا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام پاکستان دنیا کے سامنے یہ جنگ جیتا تھا، اور پاکستان نے بھارت کو پیغام دیا تھا کہ ابھی وارننگ دی جا رہی ہے، جذبہ خیر سگالی کے تحت ابھینندن کو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن آئندہ غلطی کی تو پھر کوئی بھی پائلٹ زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ کھاتے پاکستان کے ہیں، رہتے پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر اعلیٰ عہدے لیتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، بھارت کے بیانیوں کو پرموٹ کرتے ہیں، جو قابل شرم اور قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کے مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق کہ بھارت کی خفیہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے متعدد جو دینی مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے دفاتر پر چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں اور متعدد تنظیموں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ الزام صرف یہ ہے کہ وہ بیرونی دنیا سے فنڈنگ لے رہے ہیں، پاکستان سے فنڈنگ لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بی جے پی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف ہیں، اس لیے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین کرام حریت قائدین نے اور دیگر سیاستدانوں نے مودی کے جو نئے قوانین ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنے اور مزاحمت کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 4 سال قبل گرفتار کیے گئے ایک معروف لیڈر سرجان برکتی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ بھارت اس سے پہلے بھی متعدد رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ناحق رکھے ہوئے ہے، لیکن انہیں رہا نہیں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت امریکہ کے مشترکہ معاہدوں کی مذمت کی گئی ہے کہ اس سے خطے کے اندر طاقت کا توازن بدلے گا اور کشمیر کے اندر بھارت کو مظالم کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے اور امریکہ کو کہتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ یک طرفہ معاہدے کر کے ساؤتھ ایشیا کے اندر بدامنی کو ہوا دینے کے مواقع پیدا نہ کرے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام مودی دہشت گرد نے اعلان کیا ہے کہ رام مندر کی طرح دیگر جگہوں پر تاریخی مساجد کو شہید کر کے وہاں پر بھی مندر بنائے جائیں گے، مسلمانوں کی تاریخی مساجد کو شہید کیا جائے گا۔ رام مندر کے بارے میں مودی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوؤں کا اتنا پرانا مقدمہ تھا جسے مودی نے حل کیا ہے اور بابری مسجد کو شہید کروا کے رام مندر بنوایا ہے، اس لیے اب بھی مختلف ریاستوں کے اندر مودی کی جماعت کو ووٹ دیا جائے تاکہ وہ ہندوؤں کے دیگر مطالبات کو پورے کر سکیں اور مسلمانوں کی شناخت کو مٹا سکیں، تاریخی مساجد کو گرا کر وہاں پر مندر بنائے جا سکیں۔ ناظرین کرام ایسے میں ضروری ہو چکا ہے بھارتی مسلمانوں کے لیے کہ وہ مودی کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں اور ان کی حکومت کا تختہ الٹیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی مخالفت میں بھارت کی مودی حکومت اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ علی الاعلان اور کھلے عام اب فرانس کی حمایت کر رہی ہے۔ مودی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فرانس کا ساتھ دیا جائے گا اور ترکی اور پاکستان کے الزامات فرانس پر من گھڑت ہیں، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان اور ترکی فرانس کی مصنوعات اگرچہ نہ خریدیں لیکن بھارت فرانس کی مصنوعات خریدے گا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں رافیل طیارے فرانس نے بھارت کو فراہم کر کے دراصل پاکستان پر حملے کا موقع دیا تھا، لیکن مودی کی دہشت گرد حکومت شاید یہ بات بھول گئی ہے کہ پاکستان کے پاس وہ طاقت بھی ہے جو مودی کی حکومت کے پاس یا فرانس کے پاس نہیں ہے۔ ترکی اور پاکستان مشترکہ طور پر فرانس، بھارت اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا پلان کیے ہوئے ہیں اور جلد مسلمانوں کا دنیا کے اندر انشاءاللہ عروج اور غلبہ ہوگا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام دوحہ کے اندر طالبان قیادت سے امریکی عہدیداروں نے ملازمتیں کی ہیں۔ زلمے خلیل زاد جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشیر
مشیر ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور اسی طرح سے جنرل اسکاٹ ملر جو افغانستان کے اندر امریکی افواج کے سربراہ ہیں، یہ وفد کے ہمراہ طالبان قیادت ملا عبدالغنی برادر وغیرہ سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر طالبان ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک کے مطابق جنگی واقعات پر گفتگو ہوئی ہے کہ جنگی حالات کیوں بڑھ رہے ہیں، لاشوں کی توہین کی جا رہی ہے جس پر طالبان نے شدید احتجاج کیے ہے، اور اسی طرح سے نہتے شہریوں کے خلاف آپریشن کر کے شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، اور جو قیدی رہا کیے گئے ہیں ان کو گھروں میں گھس کر آپریشن کر کے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام معاملات طالبان قیادت نے امریکی عہدیداروں سے کے سامنے رکھے ہیں، اور کہا ہے کہ اگر کابل انتظامیہ اسی طرح سے درندگی کرتی رہی تو پھر طالبان بھی حملوں میں اضافہ کریں گے اور کابل حکومت پر بزور طاقت قبضہ کر لیں گے، پھر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، اور امریکہ طالبان کے ساتھ مستقبل میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے مذاکرات بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت کو جلد ہٹا کر عبوری حکومت کا سیٹ اپ بھی لایا جا سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، طالبان اور کابل فوج میں شدید جھڑپیں بھی جاری ہیں، متعدد کارروائیوں کے اندر تقریباً 20 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 8 کے قریب چیک پوسٹیں فتح کرنے کا طالبان دعویٰ کر رہے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے لکھا ہے کہ نہتے شہریوں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ افغانستان کی طلوع نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہرات کے اندر جو جیل ہے وہاں پر جھگڑا ہوا ہے جس میں 12 ہلاک ہو چکے ہیں قیدی، اور متعدد بھاگ گئے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں پر جھگڑا جاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر فرانس اور یورپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ طیب اردگان نے اپنے خطاب کے دوران جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی مدینہ منورہ میں، اس وقت جو بچوں نے اشعار پڑھے تھے عربی کے، طلع البدر علینا، عربی میں مکمل یہ اشعار سنا کر یورپ کو پیغام دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہم اسے اپنے لیے بہت بڑا ایک کام سمجھتے ہیں، اس لیے یورپ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر کے مسلمانوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ طیب اردگان نے کہا کہ ان کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خاکے بنائے جائیں گے تو مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے۔ طیب اردگان نے کہا کہ ترکی فرانس کے خلاف، یورپ کے خلاف اب بڑے پلان کو طے کیے ہوئے ہے، اور 2023 تک ترکی دنیا کا طاقتور ملک بنے گا، اور پھر یورپ کو، فرانس کو اچھی طرح سے سبق سکھایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے فرانس کے اندر خاکوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ قانونی چارہ جوئی بھی کی جا رہی ہے جس میں طیب اردگان کے خلاف خاکوں کا بنایا جانا اور مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بنائے جانے پر عالمی عدالت سے رجوع بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی سے خبر یہ بھی ہے کہ سمندر میں پھنسے ہوئے 100 سے زائد مہاجرین کو ترک فوج نے بچا لیا ہے، لیکن اگر یہی معاملہ یورپ کے پاس ہوتا تو یورپ ان مہاجرین کو ڈوبنے دیتا، ان کی ہاں انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی ڈرون ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے، اور ترکی کے جو ڈرون طیارے ہیں وہ دنیا بھر کے اندر سراہا جا رہا ہے ان کو، اور ان کو خریدنے کے لیے ترکی سے معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ کے اندر حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹویٹر پر ایسے بیشتر اکاؤنٹس تھے حماس کے جن کو اسرائیل نے زبردستی بند کروا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گولان پہاڑیاں جہاں پر یہودیوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پر بنائی گئی شراب کو متحدہ عرب امارات بھیجا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کے سیاحوں کو بیچا جائے، فروخت کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں دبئی کے اندر اور دیگر مقامات پر یہودیوں کے شراب کے اڈے کھل چکے ہیں، یہودیوں کے لیے باقاعدہ ریسٹورنٹ کھل چکے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ان کو کھانے دیے جائیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام، اسرائیل کے میڈیا پر متحدہ عرب امارات کی خاتون وزیر اور اسرائیلی عہدیداروں کی جو ملاقات کی تصاویر ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے UAE کی ایک خاتون ننگے سر کے ساتھ یہودی کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے اور خوشگپیاں لگانے میں مصروف ہے۔ بھلا ایسے ممالک یا ایسے لوگ
خود کو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں؟ اس بارے میں ناظرین کرام اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ یمن کے اندر سے حوثیوں نے سعودی عرب پر متعدد حملے کیے ہیں، لیکن جوابی طور پر سعودی اتحاد نے بھی بیشتر مقامات پر فضائی بمباری کر کے حوثیوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 6 سال سے اس جنگ جاری ہے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان 69 یمنی عوام کا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ جاری ہے۔ آذری فوجوں کو کامیابیاں تو مل رہی ہیں، لیکن 69 شہری آبادی کو آرمینیا ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ اور دیگر ممالک جنگ بندی میں مصروف ہیں، لیکن دراصل یورپ، روس وغیرہ یہ جان بوجھ کر آرمینیا کی مدد کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں اور آذربائیجان پر حملے کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے ساتھیوں نے طیب اردگان کے خلاف باقاعدہ ایک ناکام انقلاب کی پلاننگ کر لی ہے اور طیب اردگان کو ہٹانے کا، قتل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس پر ترکی نے شدید مذمت بھی کی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سمندر کے ارد گرد بسنے والے مختلف ممالک کے ساتھ امریکہ نئے سرے سے معاہدے کر رہا ہے، انڈونیشیا کے ساتھ نئے سرے سے معاہدے کر رہا ہے، تاکہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر چین کی جو گرفت ہے یا اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ مضبوط نہ ہو سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکہ کے اندر 8 کے قریب چینی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو چینی حکومت کے مخالفین کو ہراساں کر کے چین بھجوانا چاہتے تھے۔ اس وقت شدید اشتعال انگیزی پائی جا رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، جو کسی بھی بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام پولینڈ کے اندر اسقاط حمل پر پابندی کے خلاف ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا ہے اور فحاشی اور یعنی کی وجہ سے اب پولینڈ کی حکومت پریشان ہے کہ لوگوں کو اسقاط حمل نہ کرنے دیا جائے۔ اس وجہ سے پابندیاں لگائی گئیں، لیکن حکومت کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں جو فحاشی اور یعنی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکی انتخابات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام انتخابات کے اندر 5 روز باقی رہ چکے ہیں۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن انتخابی کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر حملے بھی جاری ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ مختلف ریاستوں سے وہ جیت رہے ہیں، جبکہ جو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے اور جو میڈیا ہے وہ جان بوجھ کر ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے خلاف جھوٹے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے $300 ملین کا بینکوں سے قرضہ لیا ہے جو واپس نہیں کیا ہے، گویا کہ وہ بینکوں کے قرضوں کے نادہندہ بھی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام 5 روز کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، لیکن امریکی پینٹاگون اور اسی طرح سے دیگر ادارے ٹرمپ کو ہروانا چاہتے ہیں اور جو بائیڈن کو جتوانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔